खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गामदी के साथ आपका मेज़बान अवैस इकबाल हाजिर खिदमत है। पिछले प्रोग्राम में हमने तसव्वुर खुदा से मुतल्लिक जिस बहस का आगाज़ किया था, आज हम मोहतरम जावेद अहमद गामदी की मदद से उस पे गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कभी फैज़ ने कहा था कि या खुदा, वो ये कहते हैं कि तू खुशनूद हर एक जुल्म से है, वो ये कहते हैं कि हर एक जुल्म तेरे हुक्म से है। अगर ये सच है तो तेरे वजूद से इनकार करूं, उनकी मानूं कि तेरी ज़ात का इकरार करूं। जी, आप लोगों में से कोई सवाल करना चाहेगा? तस्व्वुर खुदा को क्या अकल की बुनियाद पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसको यकीन की बुनियाद पर? देखिए, आपने जो बात कही है कि अकायद जो इंसान कायम करता है वो इल्मी और अकली भी होते हैं, वो जज्बात की बुनियाद पर भी कायम हो जाते हैं, वो तासुबात की बुनियाद पर भी कायम हो जाते हैं। इंसान के पास ये नहीं है कि एक ही चीज है, उसकी जबिल्लतें हैं। आप देखिए, पिछली 2 सदियों के दरमियान में जो बड़े बड़े फलसफी पैदा हुए, उन्होंने इंसान को समझना चाहा तो किसी एक जबिल्लत को बुनियादी करार दे दिया। मिसाल के तौर पर मार्क्सिज्म ने आपकी जो भूख की जबिल्लत है उसको बुनियादी करार दे दिया, माश असल चीज करार पा गई। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि दीने आप पैगम्बर हकनाशनास बर मुसावात शिकम दारद असास। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए कि फ्राइड और उसके वक्त फिक्र के बहुत से लोगों ने जिन्स की जबिल्लत को बड़ी बुनियादी हैसियत दे दी। बिल्कुल इसी तरह एडलर ने इंसान के अंदर जो तफव्वुक और बर्तरी की जबिल्लत है उसको बुनियादी हैसियत दे दी। तो इंसान का जायजा जब इंसान लेता है तो गैर मुतवाजन हो जाता है। जबिल्लतें हैं इंसान के अंदर, ख्वाहिशात है इंसान के अंदर, जज्बात है इंसान के अंदर, इसके साथ उसके पास एक बड़ी बरतर फैकल्टी अकल भी है। तो इन सारी चीजों को अगर वो तवाजुन के साथ इस्तेमाल नहीं करता तो बाज़ औक़ात नताइज में इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो जाता है। और फिर इंसानों के माबैन देखिए ना, हमारे माबैन कुछ चीजों में इख्तलाफ हो रहा है, वो क्या चीज है जिसकी बुनियाद पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं? वो हमारी अक्ल है, इस्तदलाल कर रहे हैं ना, इसी की बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये वो चीज है जो इंसान के पास मौजूद है। लिहाजा इंसान अपनी अकल से चीजों को समझता, जानता, और जब समझ और जान लेता है तो उसके बाद अपने हुदूद भी पहचान लेता है। फिर उसके बाद वो एक गुमाने गालिब के मुकाम पर आता है कि ज्यादा इम्कान इस बात का है। ये ज्यादा इम्कान यकीन में कैसे बदलता है? ये जिस तरह दुनिया के दूसरे उलूम में आप बहुत से तजुर्बात से गुजरते हैं, बहुत से मुशाहिदात से गुजरते हैं, फिर ये यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। मजहब में भी ये इसी तरीके से होता है। कहना चाह रहे हैं कि पहले हमें तस्व्वुर खुदा के लिए पहले अपने हम उसको अक्ल से पहले समझना चाहिए, अब बाद में उसको उस पर यकीन करना चाहिए। हर चीज के मामले में ऐसा ही करते हैं। देखिए, होता क्या है, होता यह है कि या तो हम अपनी अकल इस्तेमाल करके किसी चीज को नए सिरे से दरियाफ्त करते या उसको नए सिरे से देखते हैं, और या क्या करते हैं, हम बिल्कुल गफलत में पड़े हुए होते हैं। माँ ने एक बात बता दी, बाप ने एक बात बता दी, माशरे से एक बात सुन ली, सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन रख के जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। दोनों ही चीजें होती हैं। लेकिन आपको अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला की इस वक्त जो हमारे पास किताब मौजूद है, कुरान, वो तो एक एक लफ्ज के बाद आपसे ये कहता है कि अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून, अफला ततदब्बरून। तुम गौर क्यों नहीं करते? तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? तुम इस चीज के अंदर उतर कर क्यों नहीं देखते? अच्छा, फिर वो हमारे सामने बिल्कुल साइंसी तरीके से कायनात की परतें खोलता चला जाता है। जमीन को देखो, आसमान को देखो, ये अपने सामने खड़े हुए ऊंट को देखो, इसकी साख पर गौर करो, इन नहरों को देखो, ये देखो कि किस तरीके से गोबर के अंदर से हम दूध की शफाफ नहरें निकाल के ले आते हैं। एक एक चीज का जायजा लेके आपके सामने, आपके गिरदो पेश की तस्वीर खींचता, आपके नफ्स पर आपको तवज्जो दिलाता है। देखो तुम क्या चीज हो, तुम्हारे अंदर कैसी मशीन है, तुम्हारे अंदर कैसे अफकार हैं, तुम्हारे अंदर कैसे जज्बात है। अपने ख्वाबों का तजिया करो, अपने उठने और बैठने को देखो, किस तरीके से तुम्हें शऊर दिया गया है, इस शऊर की क्या कार फरमाइयां हैं। ये देखने के बाद आपको ये कहता है कि ये देखो, कहे देती है शौखी नक्शे पा की अभी इस राह से कोई गया है। क्या आप खुदा को इसलिए तो नहीं छुटलाते कि वो आपको एक सेट ऑफ मोरालिटी, ज़ाब्ता अखलाक से पाबंद करता है और आप उस पर अमल करने से घबराते हैं? मैं खुदा के वजूद पे इस तरह यकीन नहीं रखता जिस तरह दूसरे रखते हैं, इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग मुझे इजाज़त नहीं देता। इंसान पिछले
ہزاروں ملینز آف ایئر سے چلتے آ رہے ہیں. ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں ایک نئی چیز سیکھتے ہیں. جس طرح پہلے لوگ سورج کو سمجھ نہیں سکتے تھے, اس کو خدا مانتے تھے, اسی طرح اب جس چیز کو بات تو یہ ہو رہی تھی نا کہ کیا آپ جو خدا آپ کو ضابطۂ اخلاق دیتا ہے کہ جھوٹ مت بولو, چوری مت کرو, شراب مت پیو, تو کیا آپ اس پر عمل کرنے سے گھبراتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو پابند نہیں دیکھ سکتے؟ کیا آپ اس لیے تصور خدا پر شک کا اظہار کرتے ہیں؟ میں بالکل اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے خدا کسی چیز سے روکتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے کرتا ہوں کہ میری عقل مجھے اجازت نہیں دیتی خدا کے کانسیپٹ آف گاڈ پہ بلیو کرنے پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری عقل اس کو نہیں مانتی. اب ظاہر ہے کہ اس پہ گفتگو ہوگی, بات کریں گے ہم, اور بات کر کے دیکھیں گے کیسے نہیں مانتی. یعنی اس کائنات کی کوئی اور توجہ آپ نے کر لی ہے؟ کیا اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں کوئی نیا علم آپ کے سامنے آ گیا ہے؟ یہ جو غیر معمولی حکمت اور غیر معمولی قدرت اور غیر معمولی علم ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے, اس کی توجیہ کرنا چاہتی ہے عقل انسانی, اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہے. یعنی اندازہ کیجئے کہ آپ ایک مرغی کے چوزے کے بارے میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اس کی توجیہ نہیں کریں گے, نہیں ماننے کے لیے تیار نا. پوری سائنس کیا ہے, وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اصل میں ایک کے بعد دوسری چیز کی توجیہ کر رہی ہے. ایک سیب آسمان سے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو درخت سے, آپ کہتے ہیں میں غور کروں گا اس بات کے اوپر کہ کیوں, اور اس پوری کائنات کے بارے میں, ان کے اپنے وجود کے بارے میں, اس خوبصورت صورت کے بارے میں یہ کہتے ہیں میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں, میری عقل اس کو نہیں مانتی. تو سوال یہ ہے کہ پھر بہت سے سوالات کرنے ہیں ہمیں طالب علمانہ طریقے سے. اس میں رد عمل کا کیا سوال ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ ہم یہ پوچھیں گے کہ پھر آپ نے اس کائنات, میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ پھر یہ آپ اس کائنات کی وجہ یہ ہے کہ یا آپ اس کائنات کے بارے میں مانیں گے, یہ اصل میں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیے, پر پھر مجھے بہت سے سوالات کرنے ہیں. آپ وہ سوال میرے سامنے رکھیے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کائنات اگر اپنے وجود کی کس نے کہ وہ کسی خدا کو مانے گا؟ یہ نہیں دیتی. اس وجہ سے ہم علمی لحاظ سے, عقلی لحاظ سے مجبور ہیں کہ اس پر غور کریں. یعنی میں اپنے عقلی وجود سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ ابھی یہاں پہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ مسلمان مفلوق الحال ہو گئے, کیا خدا نے ہم کو دیا؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان مفلوق الحال ہو گئے یا مسیحی اس وقت دنیا پر غلبہ پا چکے, اس کا میری عقل کی تسکین سے کیا تعلق ہے؟ میری نفسیات تسکین چاہتی ہے, میں اپنے وجود کی توجیہ چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میں سمجھوں میں کیا ہوں. یہ کوئی معمولی ضرورت ہے میری؟ کیا میں محض اپنے پیٹ کا غلام ہوں کہ کھا لیا میں نے اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا؟ میرا شعور یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں غور کروں اس کائنات کے اوپر. صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے میری عقل اجازت نہیں دیتی کانسیپٹ پہ ماننے پہ, اسی طرح آپ کی عقل آپ کو اجازت نہیں دیتی نہ ماننے پہ, کیونکہ آپ کے سامنے ہر چیز ایک میریکل ہے, ایک کریشن آف گاڈ ہے. تو کون کہہ سکتا ہے یا میں غلط ہوں, یا کون کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میری عقل ماننے پہ مجبور کرتی ہے. میں نے کہا میری عقل سوال کرتی ہے, سوال کا کوئی بہتر جواب ملنا چاہیے. میری عقل سوال کر رہی ہے سیب نیچے کیوں آیا ہے. میری عقل سوال کرتی ہے کہ آپ کی یہ بے نظیر صورت کیسے وجود میں آ گئی ہے. میری عقل سوال کرتی ہے کہ آپ کے اندر یہ توازن کیسے پیدا ہو گیا ہے. میری عقل سوال کرتی ہے قطرہ آپ سے آپ کیوں بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. یہ سوال کر رہی ہے, میں کوئی جواب نہیں دیتا. آپ اس کا کوئی بہتر جواب دے دیجیے. دو ہی جواب ہوں گے, یا آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنی ذات میں خدا ہوں, یہ اصل میں میرا ہی ظہور ہے, یہ کائنات بھی ازلی اور ابدی ہے, اس کا علم بھی اس کا اپنا ہے, اس کی حکمت بھی اس کی اپنی ہے, اور یا آپ کہیں گے اس کے ماورا ایک ہستی موجود ہے, اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے. حمدی صاحب, آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی توجیہ خدا ہو سکتی ہے, تو کیا ہم بھی تو آگے چل کر علم کے اس مقام تک پہنچ توجیہ پہ یعنی معطل کیا ہوا ہے آپ نے کہ سارے معاملات جو اطمینان کے ساتھ سوئیں گے, جب اگلی نسلیں کوئی نیا جواب دے دیں گے اس وقت مان لیں گے. علم جاری ہے, جب وہ وقت آ جائے گا کہ آپ کوئی اور توجیہ کر لیں گے تو مان لیں گے اس بات کو. سوال یہ آپ کیجئے نا کیا کرتے ہیں. آج میرے سامنے سوالات ہیں, مجھے آج سیاست سے متعلق سوالوں کا بھی جواب دینا ہے, معیشت کے بارے میں بھی دینا ہے, خاندان کے بارے میں بھی دینا ہے, انسان کو جو مسئلے درپیش ہیں ان کے بارے میں بھی جواب دینا ہے, سائنس میں بھی. آپ اندازہ کیجئے اس بات کا, آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کہ آج جو میں دوا کھا رہا ہوں ایک ڈاکٹر کی سے لے کے, اس سے بہتر دوا کل وجود میں نہیں آ جائے گی؟ نہیں دے سکتے نا. لیکن میں صحت جیسی چیز کے بارے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں, دوا لیتا ہوں آج کے علم کی بنیاد کے اوپر. تو میرا حاضر علم جو ہے وہ بتائے نا کیا چیز ہے. لیکن میں نے ایک بات آپ کو بتائی, یہ امکان ہی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں امکانات موجود ہیں. انسان کی 5000 سال کی علمی تاریخ بتا رہی ہے تیسرا کوئی امکان ہی نہیں ہے. یا کائنات کو خدا ماننا پڑے گا جیسے کہ صوفیانہ مذاہب مانتے ہیں, فلسفی مانتے ہیں, اور یا خدا کو ماننا پڑے گا کہ وہ ماورا ایک ہستی موجود ہے. تیسری کوئی اس معاملے میں آپشن ہی نہیں ہے, انتخاب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی کوئی علم کدھر جائے گا, کوئی علم کائنات سے ماورا نہیں جا سکتا کہیں بھی. میرا سوال یہ ہے کہ تصور خدا اور خدا کی جو ایگزسٹنس ہے ان کا آپس میں اوبیسلی بہت گہرا ایک ریلیشن ہے.
لیکن جب ایگزسٹنس جو ہے بہت تشکیک اس کے بارے میں آ جاتی ہے تو تب تو تصور خدا بھی کمزور پڑ جاتا ہے. جی بالکل. اور والٹائر جو ہے فرینچ فلاسفر، اس کے الفاظ ہیں کہ اف گاڈ ڈڈنٹ ایگزسٹ اٹ وڈ بی نیسسری ٹو انوینٹ ہم، سو آر وی آن اے وے ٹو انوینٹ ہم. بڑا فلسفی کیا بتانا چاہتا تھا آپ کو، وہی بتانا چاہتا تھا میں نے جو ان کے سوال کا جواب دیا تھا کہ خدا کا تصور میری زندگی سے اتنا وابستہ ہے، میری عقل کا ہے یا اتنا بڑا یہ صرف ایک مجبوری ہے؟ میری عقل کی مجبوری ہے، میرے علم کی مجبوری ہے، اس لیے کہ میں اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہوں. سے دور کر دیتی ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، مذہبی ہوتے ہوتے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر عقل تو پھر کچھ اور فیصلہ دے رہی ہے ہمیں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسری رائے قائم کر لیتے ہیں. آپ نے اصل میں یہ ایک لفظ بول دیا ہے، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. وہ اصل میں یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ پھر یہ کائنات ہی خدا ہے، یہ ازل سے ہے، یہ ابد تک رہے گی، یہ اپنا ظہور کر رہی ہے، اسی طرح ظہور کرتی رہے گی، یہ مان رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو لفظ ہے یہ ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے یہ خدا کا انکار کر رہا ہے، نہیں وہ خدا کے تصور کو ایک دوسری جگہ شفٹ کر رہا ہے. میرا خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ اس کائنات سے ماورا ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، کائنات اس کی مٹھی میں ہے، اس نے اس کو وجود بخشا ہے، وہ اس کا نظم چلا رہا ہے، اور وہ انسانوں کے ساتھ براہ راست رابطہ کر کے ان کو بار بار اپنی ہدایت بھی دیتا ہے. یہ میرا تصور ہے. اچھا میں اس کے لیے علمی اور عقلی دلائل رکھتا ہوں. ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کائناتی خدا ہے. اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تیسرا کوئی آپشن ہمارے پاس ہے ہی موجود نہیں ہے. یہ ہم نے صرف اپنی اصطلاحات وضع کر رکھی ہوئی ہیں. آدمی جس وقت اختلاف کر رہا ہے صرف تصور خدا میں اختلاف کر رہا ہے. کس کو خدا ماننا ہے؟ آپ کو خود اپنے آپ کو خدا ماننا ہے، اس کائنات کو خدا ماننا ہے، یا اپنا کوئی خدا ماننا ہے؟ یہ چونکہ یہاں بحث ہو نہیں رہی، ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ علمی استدلال کی روشنی میں یہ جو بات ہے کہ اس کائنات ہی کو خدا مانا جائے، یہ کتنی ایبسرڈ ہے، اس کے اندر کتنی بڑی خامی ہے، یہ عقلی لحاظ سے کس طرح معیار پر پوری نہیں اترتی. میں تو اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ رستے ہی دو ہے، اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں. مجبوری کا لفظ جو آپ نے بولا ہے بڑا دلچسپ لفظ ہے. یعنی مجبوری کیا ہے؟ یا آپ کی نفسیات کی مجبوری ہے اس لیے کہ وہ تسکین نہیں پاتی جب تک کہ خالق کو مان لے، یہ خود اس بات کا استدلال ہے کہ وہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے. یا وہ آپ کی عقل کی مجبوری ہے کہ وہ توجیہ نہیں کر پاتی کائنات کی جب تک آپ خدا کو نہ مانے. تو انسان ہے کس چیز کا نام؟ یہ مجبوری بڑا خوبصورت لفظ ہے. بظاہر لگتا ہے کہ یہ کوئی بےمانی لفظ ہے، یہ اصل میں یہ بتا رہا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں میں مجبور ہوں یہ ماننے کے لیے کہ یہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس لیے کہ میرا مشاہدہ میرا تجربہ یہی بتاتا ہے. میں مجبور ہوں یہ مان لے کہ یہ کس کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے، اس لیے کہ میری عقل اس کے علاوہ کسی توجیہ کو قبول نہیں کرتی. عقلی دلائل کی آپ نے بات کی ہے، تو جب یہ دیکھا جائے کہ جب آپ پر خدا کی ہمیں یہ بتایا جائے کہ خدا رحمان و رحیم اور بے شک ہے، لیکن جب ایک وہی شخص جس کو وہ اپنے خالق کے دیکھیے کہ اس کا خالق اس پہ عذاب بھی آ رہے ہیں، اس پہ مصائب بھی آ رہے ہیں، اس نے کوئی ایسا بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ ہم موت کی دعائیں کرتے ہیں، تو پھر ایک میرا خیال سے انسانی فطرت ہے، آپ بہک نہیں جائیں گے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. سوالات کس چیز کے بارے میں پیدا نہیں ہوتے؟ ہر چیز کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے سامنے پیچیدہ صورتحال آتی ہے، ہم اس پہ غور کرتے ہیں، اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم خداوند ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے، مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے نا، تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ پہلے آپ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھیے. آپ اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر. یہ کائنات اس سے وسیع دائرے میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کی زندگی یہاں پر 60 سال 70 سال 100 سال گزرتی ہے. آپ کو ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس ابدی زندگی کے لیے اس دنیا کو آزمائش اور امتحان کے طور پر بنایا گیا ہے. آپ کمرہ امتحان کو کمرہ امتحان کے طور پر دیکھیے، اس کو نتیجے کے لحاظ سے نہ دیکھیے. تو یہ بتائے گا آپ کو. یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ اس کائنات کو آپ کیسے سمجھیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کو اس کی ماں اٹھاتی ہے، کان سے پکڑ کے اٹھاتی ہے، بالکل اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اسکول جانے کے لیے، سخت سردی کا موسم ہوتا ہے، وہ اٹھاتی ہے اور اٹھا کر بچہ، یعنی ماں کتنی شفیق ہوتی ہے، کتنی رحیم ہوتی ہے، اس بچے کو لحاف سے نکالتی ہے، سخت سردی کے موسم میں تیار کرتی ہے. وہ بیچارہ ٹھٹھرتا ہوا گاڑی میں بیٹھتا ہے، جاتا ہے. کیوں؟ ماں کی نگاہ اس مستقبل پر ہے جس پر بچے کی نگاہ نہیں ہے. تو جب ماں کی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ دیکھتے ہیں تو وہی عمل جو آپ بچے کی جگہ پر کھڑے ہو کے تو آپ کو ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ٹھیک بچے کی خیرخواہی بن جاتا ہے. تو اصل میں آپ کا زاویہ نظر کیا ہے؟ یعنی آپ چیزوں کو ان کی ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہے ہیں، پورے کینوس کو سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں، یا آدھے دیکھ رہے ہیں؟ آپ مثال دیجئے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی. دیکھیے بات یہ کہ انسان کا آپ جائزہ لیں. اگر انسان 20 سال کی عمر میں دنیا میں آئے، 10-15 سال جوانی کے گزارے، اس کے بعد دنیا سے چلا جائے، تو پھر اس کے بعد نہ خاندان کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ جنسی آزادی پر پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن کیا انسان ایسا ہے؟ پورا انسان ایک ناتواں بچے کے طور پر وجود میں آتا ہے.
ہمکتا ہے, اٹھتا ہے, اس کے پاس نہ کھانے کی طاقت ہوتی ہے, نہ پہننے کی طاقت ہوتی ہے, نہ پینے کی طاقت ہوتی ہے, وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا, پاؤں پر چلتا ہے, کہیں کھڑا ہوتا ہے, بہت سی تربیت سے گزرتا ہے, جوان ہوتا ہے, جوان ہونے کے بعد 20-25 سال گزارتا ہے, اور اس کے بعد پھر بڑھاپا اس کی دروازے پر آ کے دستک دیتا ہے, پھر اسی طرح وہ بچہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ پہلے پیدا ہوا تھا. اس پورے انسان کے لیے ایک نظام بنانا ہے. آپ بتائیں کون سا بنے گا؟ آزادانہ جنسی تعلق کا بنے گا یا خاندان والا بنے گا؟ تو آپ چیز کو دیکھ کس زاویے سے رہے ہیں؟ آپ کو خدا یہی کرتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے کہ چیز کو اس کے پورے کینوس میں دیکھنے کی تربیت دیتا ہے. حامی صاحب، عراقی شہر نینوا سے شاہ ایشور بنی پال کے زمانے کی کچھ الواح برآمد ہوئی ہیں جن پہ درج تخلیق آدم کا قصہ اسرائیلی مذاہب کے تخلیق آدم کے قصے سے بڑی مماثلت رکھتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی مذاہب کا تخلیق آدم اور تصور خدا کا قصہ دراصل عراقی دیو مالا کی ایکسٹینشن؟ خود اسرائیلی مذاہب کوئی پہلے مذاہب نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ آدم کو ایک مذہب دے کر بھیجا گیا, ان کا خدا کے ساتھ مکالمہ ہوا, انہوں نے خدا کے فرشتوں کو دیکھا, اس کے بعد آدم و حوا نے زندگی کی ابتدا کی. تو اس وجہ سے وہ قصہ تو پوری انسانیت کی میراث ہے. اسرائیلی مذاہب کوئی پہلے مذاہب تو نہیں تھے انسان کی. تو اب آپ سائنس کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ 3 لاکھ سال سے انسان دنیا میں موجود ہے. تو یہ جو اسرائیلی مذاہب ہیں ان کی تاریخ تو 4000 سال کی نہیں ہے. تو اس 4000 سال کے زمانے سے پہلے تخلیق آدم کا جو قصہ ہے, کیا انسانیت اس سے واقف نہیں تھی؟ یعنی بائبل یہ تو نہیں بتاتی کہ یہ قصہ اس نے ایجاد کیا ہے, یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں ہوا. یہ تو خود اس بات کی تصدیق ہے کہ جو بات اسرائیلی مذاہب بیان کر رہے ہیں پوری انسانیت ہمیشہ سے وہی بات مانتی چلی آ رہی ہے. ناظر صاحب، لیکن نظریہ ارتقاء یہ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج ہے. مثلا اس نے لینگویج آج سے 80,000 سال پہلے استعمال کرنا سیکھی, آج سے 85,000 سال پہلے وہ افریقہ سے نکل کر اس نے ساؤتھ ایشیا کو آباد کیا. لیکن ایک طرف کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان 3 لاکھ سال سے اس کی تاریخ پرانی ہے, تو کیا یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے 3 لاکھ سال تو انسان جس صورت میں اب ہے, اب تک جو آثار ملے ہیں, ویسے تو سائنس ہر تیسرے روز کچھ نہ کچھ مدت کو بڑھا کے پیچھے لے جاتی ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جس صورت میں اب موجود ہے کم و بیش 3 لاکھ سال سے ہے. اس کے بعد انسان کی ایک پوری تاریخ ہے. اس تاریخ میں جو روشنی جس میں ہم کھڑے ہیں وہ تو کوئی 4-5 ہزار سال کی تاریخ ہے. اس سے پہلے جتنی تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں یہ محض قیاسات پر مبنی ہے. تو قیاسات کی بنیاد کے اوپر آپ ایک رائے کو معقول قرار دے سکتے ہیں, ایک رائے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. قیاسات پر مبنی زبان کیسے پیدا ہوئی, انسان نے کمیونیکیٹ کیسے سیکھا, زبان کہتے کس کو ہیں, 80,000 سال پہلے کیا یہ زبان کا یہ خاص ڈھانچہ وجود میں آیا تھا جو اب ہے, یا انسان کسی زمانے میں گونگا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن آپ کو ایک دوسری داستان سناتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے 2 دور ہیں. ایک دور اس کے حیوانی وجود کا دور ہے, جب وہ ارتقاء کے آخری مراحل پر پہنچ گیا پھر اس کو انسانی شخصیت دی گئی ہے. آپ کا فاسلز کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے جو داستان سنائے گا ممکن ہے کہ وہ حیوانی وجود کے زمانے کی داستان ہو. تو جس طرح آپ سائنس کے ان قیاسات کو سنتے ہیں, اس طرح ذرا تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو بھی سن لیا کیجیے کہ وہ کیا کہتا ہے. اس کی بات زیادہ معقول ہے, زیادہ علم و عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے, یہ قیاسات زیادہ عقل و عقل کے معیار پر پورے اترتے ہیں. نظریہ ارتقاء کی بنیاد کیا ہے؟ مشابہتوں کی بنیاد پر ایک تصور اخذ کر لیا گیا ہے. ابھی تک تو کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا اس کے حق میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ارتقاء ایک عمل ہے تو لازمی طور پر مخلوقات میں ناقص بھی ہونی چاہیے, کامل بھی ہونی چاہیے. ہم تو صرف کامل مخلوقات کو دیکھتے ہیں, آج تک کوئی ناقص مخلوق نہیں دیکھی. ہو تو بتا دیجیے. ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہے, اس وجہ سے خدا کا تصور آتا ہے. لیکن خدا خود کہاں سے, یہ سوال ایک ذہن میں آتا ہے. میں نے نہیں کہا کہ ہر چیز کا ایک بنانے والا ہونا چاہیے, ہر بنی ہوئی چیز کا ایک بنانے والا ہونا چاہیے. ہر بنی ہوئی اگر کائنات اپنے آپ کو خود ایکسپلین کر دیتی ہے تو ہم اس کا بنانے والا نہیں ڈھونڈیں گے. میری عقل نے میری تربیت کیا کی ہے, میں یہ دیکھوں گا کہ میرے سامنے جو فینومینن ہے, جو چیز میرے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے. اگر وہ چیز اپنی ایکسپلینیشن خود دے دیتی ہے, میرا وجود ہے, دیکھیے میں آپ کو تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, آپ کی آواز سن رہا ہوں, اپنے وجود کا تو میں پورا شعور رکھتا ہوں. میرے اندر کیا ہے, میرے باہر کیا ہے, میرے خواب کیا ہے, میری سوچ کیا ہے, میرا فکر کیا ہے, میرے جذبات کیا ہے, میں اپنے پورے وجود کو جانتا ہوں. اس پورے وجود کو اگر میں ایکسپلین کر دوں, اس کی ایکسپلینیشن مجھے اس کے اندر نظر آ جائے, تو میں باہر نہیں ڈھونڈوں گا. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے. نہیں, ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے. جب ایک چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا خالق ڈھونڈا جاتا ہے. آپ کے سامنے میز پڑی ہوتی ہے تو آپ کارپینٹر کو ڈھونڈتے ہیں, آپ کے سامنے کٹی ہوئی لکڑی پڑی ہو تو آپ نہیں ڈھونڈتے, اس لیے کہ وہ اپنی ایکسپلینیشن نہیں چاہتی. تو یہ کائنات جو ہے اور میرا وجود, جب میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بنا ہوا ہے, یہ مخلوق ہے, یہ اپنی توجیہ خود نہیں کرتا, یہ اپنے وجود کی خود حقیقت نہیں بتاتا. اس وجہ سے میں ڈھونڈتا ہوں اس کے پیچھے
تو میرے سامنے پہلے وہ چیز آتی ہے. سائنسی علم کیا ہے؟ جو محسوس ہے, جو آپ کے حواس کے سامنے آیا ہے, اس کا تجزیہ کیجئے. وہ سوال پیدا کرتا ہے, اس سوال کا جواب خدا کا تصور ہے. اگر وہ سوال نہیں پیدا ہوتا تو واپس ختم ہو گئی بات. مجھے جس بات سے اختلاف ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. جہاں پر لفظ خلیفہ کا استعمال ہوتا ہے, خلافت اسے دی جاتی ہے جس سے پیچھے بھی کوئی ہو. تو اگر وہ پہلے ہی انسان تھے تو انہیں خلافت کیسے مل گئی؟ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے مطابق گوڈ کا جو کنسیپٹ ہے اسلام کے تھرو ہمیں بالکل کلیئر ملا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نے بنائی ہوئی تھی ایک پروسیجر, اس کے مطابق کیا حضرت آدم اس قابل نہیں تھے کہ وہی پیغمبر کہلاتے اور سب کچھ آگے سے یوں ہی چلتا رہتا؟ انہوں نے پھر 1,24,000 پیغمبر بھیج کر کیا ثابت کیا؟ آدم پہلے پیغمبر تھے. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا. خلیفہ کا لفظ عربی زبان میں 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک جانشین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک نائب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور ایک صاحب اقتدار مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو انسان کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے. یہ اس چیز کا اظہار ہے. آدم علیہ السلام بھی یہ اختیار اور اقتدار لے کے آئے تھے. زمین کا بادشاہ بنایا گیا انسان کو, زمین کی حکومت دے دی گئی. اگر قرآن کی روح سے بھی دیکھا جائے حضرت آدم کا ذکر ہے, اس کے بعد کے لوگوں کا ذکر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ کہ حضرت آدم یعنی پہلے انسان ہونے کے باوجود ان کا ذکر آج بھی موجود ہے, لیکن ان کے بعد کے لوگوں کا ذکر موجود ہے. کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے, جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. 1,24,000 کہیں نظر نہیں آتے, صرف 1,24,000 تو ایک روایت کے اندر بیان ہوا ہے, جو روایت بھی کوئی بڑی مستند روایت نہیں ہے. قرآن مجید نے ان پیغمبروں کے نام دے دیے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں, قرآن میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے میری بہن ہمارا, کہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. ہم نے کبھی اس کو اٹھا کر کھول کر بھی نہیں دیکھا. ہم خدا کے تصور پر بات کرتے ہیں, ہم خدا کے تصور پر بات کرتے ہیں. اسلام اگر نبی پاک پر کمپلیٹ ہونا تھا تو پھر وہاں سے کیوں شروع ہوا؟ کس نے کہا نبی پاک پر کمپلیٹ ہونا تھا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو خدا کا دین دیا گیا. قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, خدا نے اس کے علاوہ کوئی دین دیا ہی نہیں کبھی. آدم علیہ السلام کو یہی دین دیا گیا, نوح علیہ السلام کو یہی دین دیا گیا. قرآن کے الفاظ سنیے کیا ہیں, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک. اے پیغمبر, ہم نے آپ کو بالکل وہی دین دیا ہے جو ہم نے آدم کو دیا, جو نوح کو دیا. پھر اس کے بعد سب پیغمبروں کا نام لے کے کہا ہے ایک ہی دین ہے جو سب کو دیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو زندہ کیا ہے آ کے, یعنی اس کے اوپر کچھ گرد پڑ چکی ہوئی تھی, اس میں کچھ بدعتیں داخل ہو گئی تھیں, اس میں کچھ انحرافات ہو گئے تھے, اس کو لوگ فراموش کر چکے تھے, اس کو زندہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دعوے کے ساتھ آئے ہی نہیں ہے کہ میں نیا دین لے کے آیا ہوں. وہ تو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ میں خدا کا وہ دین زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو تمام نبیوں کا دین ہے. اسلام کا دعویٰ یہ ہے. ہم لوگ تو دنیا کے اندر وہ واحد قوم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں, کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. میں وہی بات گزارش کر رہا تھا بڑے ادب کے ساتھ آپ سے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم فلسفہ پڑھیں گے, ہم سائنس پڑھیں گے, ہم باتیں سنیں گے, ہم پروگرام دیکھیں گے, لیکن زندگی کے بڑی بڑی حقیقتوں کے بارے میں رائے قائم کریں گے اور کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھیں. درست, یہ حادثہ ہے انسانیت کا. وہ آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دیتا ہے آپ کو, اور معاف کیجئے گا کہ کوئی تحکم کے ساتھ نہیں دیتا, علم کے ساتھ دیتا ہے, عقل کے ساتھ دیتا ہے, دلائل کی بساط بچھا کے دیتا ہے. یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا, یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. غامدی صاحب, جب آپ اختیار کی بات کرتے ہیں کہ انسان کو اختیار دیا ہے اللہ نے کچھ معاملوں میں, تو کیا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ ایکٹس ہیں جو کہ خدا کی مداخلت کے بغیر ہو جاتے ہیں, تو یہ فیکٹ جو ہے خدا کو خدا ہونے دیتا ہے؟ جب خدا نے خود اختیار دے دیا ہے تو اس نے ایک دائرہ مقرر کیا. آزاد ہو گیا نا, ایک دائرے میں آزاد ہوا ہے. یعنی آزادی آپ کو مطلق نہیں دے دی گئی, ایبسولوٹ آزادی نہیں دی گئی, ایک دائرے میں دی گئی ہے. اتنی دی گئی ہے جس سے آپ بڑا فساد نہ پیدا کر دیں. اور یہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس آزادی کے بغیر انسان نام کی کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آ سکتی. انسان نام کر رہا ہے انسان, جی بڑا فساد تو پیدا کر رہا ہے انسان, آزادی کا استعمال ہو رہا ہے. اگر کبھی مطلق اختیار دے دیا جاتا تو آپ دیکھتے ہیں کیا کرتا. ابھی کیا ہوتا ہے, قومیں سرکش ہوتی ہیں, وہ پکڑ لیتا ہے. لوگ حدود سے بڑھتے ہیں, وہ گرا دیتا ہے. ہم مسلمانوں کو 1000 سال تک دنیا پر حکومت کرنے کا موقع اس نے دیا, اس کے بعد ہمیں بھی زمین بوس کر دیا. یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. برطانیہ عظمیٰ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, آج سورج طلوع نہیں ہوتا. امریکہ آج دنیا پر حکومت کر رہا ہے, کچھ خبر نہیں کہ اگلے 50 سال میں کیا صورتحال ہونے والی ہے. یہ کام اگر وہ نہ کرے, دیکھیں اس کو قرآن مجید نے کتنے خوبصورت جملے میں بیان کیا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ قوموں کے مابین اللہ کا قانون ہے جو گردش دے رہا ہے حالات کو. یہ معاملہ اس محدود اختیار میں ہو رہا ہے.
اگر اختیار کو مطلق کر دیا جائے تو اس کے بعد تو جو فساد پیدا ہوگا اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اتنا ہی دیا گیا ہے۔ پریزنٹلی جو فساد پیدا ہو رہا ہے وہ کیا کم ہے؟ مطلب اس کو اتنی گوارا زیادہ کیا گیا ہے، ڈسٹرکشن ہو چکی ہے، اس کو گوارا کیا گیا ہے امتحان کی وجہ سے۔ دیکھیے بالکل یہی سوال فرشتوں نے کیا تھا اس وقت، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں زمین کا اقتدار دوں گا۔ فرشتوں نے کہا پہلے پریڈکشن، جی بالکل، اس لیے کہ اقتدار کا لازمی نتیجہ تھا نا، یہ خدا تو جانتا تھا اپنی پوری اسکیم کو۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ نے اقتدار بھی دے دیا اور اختیار بھی دے دیا ہے تو فساد پیدا ہوگا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ امتحان کے لیے اختیار دینا ضروری تھا، لیکن تم دیکھو گے کہ اس اختیار کے باوجود وہ لوگ پیدا ہوں گے اور ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوں گے جو مجھے بھی مانیں گے، اخلاقی حدود کی بھی پابندی کریں گے، جو اپنی خلوت میں بھی مجھ سے ڈریں گے، جو کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، جن میں انبیاء بھی ہوں گے، جن میں صالحین بھی ہوں گے، جن میں اعلیٰ ترین اخلاقی وجود رکھنے والے بھی لوگ ہوں گے۔ اس وجہ سے میری یہ اسکیم کامیاب ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے علمی اور عقلی لحاظ سے کہ اگر کسی ایسی مخلوق کا امتحان کرنا ہو کہ جس کے اندر سے آپ خود اپنے اختیار کی بنیاد پر اچھا کام کرنے والے منتخب کرنا چاہیں تو اختیار دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لازمن دینا پڑے گا نا۔ پہلے خدا کی اسکیم سمجھنی چاہیے، پوری اسکیم کیا ہے۔ پوری اسکیم یہ ہے کہ اگلی دنیا جو اس نے بنائی ہے، جو ابدی دنیا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں موت پر موت طاری ہو جائے گی، اس دنیا میں اگر آپ آباد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اب پاکیزگی اور غیر پاکیزگی، اس کے لیے ایک امتحان برپا کر دیا گیا، اس سے آپ گزریں گے۔ وہ خدا سے ماروا ایک تصور ہے، وہ انسان کے ہی اپنے اختیار میں تھا۔ جی بالکل، انسان کے غلط استعمال سے پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا نے تو بڑی اعلیٰ چیز دی ہے، اختیار دیا ہے مجھے، یعنی اختیار اتنی بڑی چیز ہے۔ ہم خود کریٹر بن بیٹھے کہ ہم نے شر کریٹ کر ڈالا۔ اس میں کیا شک ہے؟ انسان نے تو بہت کچھ کریٹ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے جہاز بنا دیے ہے، یہ اسٹوڈیو بنا دیا ہے، یہ سب کچھ بنا دیا ہے۔ اگر انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے شر کو وجود میں لے آتا ہے۔ خدا تو سر تسر خیر ہے۔ حمدی صاحب، اگر خدا ہر چیز کا خالق ہے تو پھر شر کا خالق کون ہے؟ جب آپ یہ قرار دیتے ہیں کہ شر کا خالق انسان ہے تو ہم صرف یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کا قاتل میں نہیں بلکہ یہ کلاشنکوف ہے جو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے بات یہ، کلاشنکوف اس کی قاتل اس لیے نہیں ہے کہ وہ بے شعور ہے، انسان باشعور ہے، انسان خیر و شر کے بارے میں جانتا ہے کیا خیر اور کیا شر ہے، اس وجہ سے ہم انسان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ میرے راستے میں جاتے ہوئے اگر ایک بیل مجھے ٹکر مار دے تو کوئی اس کو سزا نہیں دیتا سوائے حمورابی کے قانون کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیل کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ ایک بے شعور مخلوق ہے۔ انسان باشعور ہے، انسان اپنے شعور سے دستبردار ہو جائے گا تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، جس طرح ایک جانور کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مجھ پر دیوار گر پڑتی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج تک کوئی ڈنڈا لے کھڑا ہو گیا اور اس نے دیوار کو مارنا شروع کر دیا ہو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ دیوار ایک بے شعور چیز ہے، آ گری ہے میرے اوپر۔ لیکن جس وقت میں آپ کو تھپڑ مار دوں گا، آپ مجھے مار دیں گے، تو پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم ایک باشعور مخلوق ہو، تمہارا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ اگر ذہنی توازن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیر کا اور شر کا شعور رکھتا ہوں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان باتیں بنانے کو بہت باتیں بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان بڑے بہانے تراش لیتا ہے لیکن وہ اپنے ضمیر پر خود گواہ ہے۔ نیکی اور بدی کو آپ دیکھ لیجئے، کتنا گہرا شعور ہے اس کا۔ بے شمار لوگ ہوں گے ملاوٹ کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دوسروں کے گھر میں نقب لگا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی ایک انسان آپ کو ایسا ملا انسانی تاریخ میں جو بیٹھا ہوا ہو اور بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ دوستو میرے گھر میں چوری کر لو، لوگوں میں بازار میں جا رہا ہوں آؤ مجھے کم تول دو؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ انارکلی بازار میں دو چار آدمی پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے ذرا کم کپڑا تو ناپ کے دے دینا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے۔ تو برائی اور نیکی کا شعور اتنا گہرا ہے آپ کے اندر، انسان اصل میں دوسروں کے معاملے میں بہانے بناتا ہے۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بناتا ہے، تو پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو اس بنانے والے کو کون بناتا ہے؟ یہ سوال یہ نہیں ہوتا کہ بنانے والے کو کس نے بنایا ہے، سوال یہ ہے کہ جو چیز ہے وہ کیا ہے۔ اگر چیز بنی ہوئی ہے تو میں اس کا بنانے والا تلاش کروں گا، اگر چیز بنی ہوئی نہیں ہے، اپنی ایکسپلینیشن خود دے دیتی ہے، اپنی توجیہ خود کر دیتی ہے تو نہیں تلاش کروں گا۔ اگر خدا سے ملاقات ہوتی ہے کل اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک بنی ہوئی چیز ہے تو اس کا بھی خالق ڈھونڈوں گا۔ یہ میری عقل کا تقاضا ہے، ناگزیر تقاضا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اصل میں جو میرے سامنے چیز آتی ہے اس کا تجزیہ کرتا ہوں، جب اس کا تجزیہ کرتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کی ایکسپلینیشن ڈھونڈوں۔ میرا سارا علم، میری ساری سائنس، میرا سارا فلسفہ اسی چیز پر مبنی ہے۔ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ حقیقت اگر واضح ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بہام نہیں ہوتا تو میں نہیں تلاش کرتا۔ تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا خالق ڈھونڈتے ہیں، نہیں، پہلے چیز دیکھیے، لفظ مخلوق پر آپ غور کیجئے۔ مخلوق کا لفظ جب آپ نے بولتے ہیں یا چیز کے بارے میں بولتے ہیں، یہ کہ چیز ایک نظم میں بندھی ہوئی ہے، اس چیز کے اندر ایک قدرت ہے جو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ اب حکمت ہے تو میں حکیم ڈھونڈوں گا،
قدرت ہے تو میں قدیر ڈھونڈوں گا، اگر قدرت نہیں ہے تو میں نہیں ڈھونڈوں گا اس کے بارے میں۔ آپ اپنے وجود کو دیکھیں اور اس کی توجیہ نہ ڈھونڈیں، آپ کی نفسیات تسکین کیسے پائے گی؟ آپ کی عقل خاموش کیسے بیٹھے گی؟ فخر کرتی ہے انسانیت کہ وہ چیزوں کے پیچھے جھانک کر اس کی وجہ معلوم کرنے سے سائنس تخلیق کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ آپ نے دریافت کیا ہے، اگر آپ یہ کہہ کے بیٹھ جاتے کہ کیا ضرورت ہے اس بات کی، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کھیت کے اندر اور ایک آدمی آتا ہے لسی کا ایک گلاس پلا جاتا ہے، اس کے بعد ہم ہل چلا لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر تجسس پیدا ہوا، آپ نے زمین کو دیکھا، آپ نے اس کے اندر اتر کر دیکھا، آپ نے فلکیات کا مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ عظیم قوانین دریافت کیے۔ بالکل اسی طریقے سے میں اس کائنات کے بارے میں حساس ہوں، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، میں اپنے وجود کو جاننا چاہتا ہوں۔ جب میں اس کو جاننے کی صحیح کرتا ہوں تو اس کے بعد میرے سامنے مختلف تصورات آتے ہیں، دو تصورات ہیں، میں ان کا علمی اور عقلی جائزہ لیتا ہوں، اس میں سے جس کو زیادہ قوی پاتا ہوں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ عالمی سطح پہ اب ہم تصور خدا کو کیسے پیش کر سکتے ہیں، خاص طور پہ چین کے ساتھ جو قرآن مجید نے دی ہے، اگر آپ ٹھیک اس استدلال کے ساتھ بیان کریں۔ دیکھیے ابھی تو یہ موضوع بہت اجمالی طور پر بیان ہو رہا ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی اخلاقی مداخلت کو کس طریقے سے بالکل لیبارٹری ٹیسٹ کے درجے میں ثابت کر دیا گیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ابھی تو ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اس ان کو کیسے ہم یقین دلائیں گے؟ سر آپ نے کہا ہے کہ قرآن سے ہم دلائل دیں گے، لیکن جو نان بلیور قرآن ہی کو نہیں مانتے، ہم ان کو کیسے دلائل دیں گے؟ ہم یہ دلیل نہیں دیں گے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ دلیل دیں گے جو قرآن نے دی ہے۔ قرآن مجید استدلال کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تمہاری نفسیات میں خدا کے کیا تقاضے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ تاریخ میں خدا کے کیا شواہد ہیں، یہ بتاتا ہے تمہاری عقل کس طرح خدا کے وجود کا تقاضا کرتی ہے، پھر اس کے تصور کو درست کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسانوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، تو وہ استدلال کرتا ہے۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ میری بات مان لو اس لیے کہ یہ مجھ میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو دلیل دیتا ہے اپنی بات کی۔ آپ دیکھیے میں نے جتنی اب تک گفتگو کی ہے، کیا آپ کو یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کا خدا اس لیے مان لیجئے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ اس کائنات کا تجزیہ کیجئے، اپنے وجود کا تجزیہ کیجئے۔ آپ کا وجود اور کائنات کا وجود دونوں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی توجیہ اور ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اصل میں اس سوال کا جو آپ جواب دیں گے وہی جواب اصل میں خدا کا تصور بن جائے گا۔ آپ نے کہا کہ قرآن کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تصور خدا کیا ہے، صحیح، لیکن اگر قرآن کی روح سے ہی دیکھا جائے تو ہمیں قرآن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں ان آسائشوں سے، یعنی آسائشوں کی خواہش نہ کریں اور ایک سادہ زندگی گزاریں، لیکن اسی کے مقابلے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو آخرت میں وہ تمام آسائشیں دی جائیں گی، جہاں پر وہ خود چاہے وہ وہاں ہمیں آسائشیں میسر کر دے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کو جی وہاں 70 حوریں بھی ملیں گی۔ یہاں پر کنسیپٹ وہی آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ لالچ دیا جاتا ہے، جہاں پر لالچ دیا جاتا ہے تو تب ہم خدا کو مانیں۔ قرآن مجید میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو کہتا ہے کہ اچھے اخلاق اپناؤ، اچھا کردار اپناؤ، اچھی سیرت اپناؤ، دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ بات ہوگی نا، بات وہ یہ ہے کہ وہ تو اخلاقیات میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے میں بات پوری کر لوں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا دوسرے لوگ مان لیتے ہیں اس بات کو؟ وہ نہیں مانتے، اور نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے؟ دنیا کی آسائشوں کی وجہ سے نہیں مانتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آسائشیں تو تمہیں مل ہی جائیں گی وہاں پہ، یہ تو خدا نے بہت وافر مقدار میں تیار کر رکھی ہوئی ہیں، اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بناؤ۔ تو اصل میں انسان ان چیزوں کا محتاج ہے، کیونکہ انسان ان میں غلطان ہے۔ آج دنیا میں جو ظلم ہے، جو عدوان ہے، جو دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ مال کی طلب میں، جاہ کی طلب میں، عورت کی طلب میں۔ تو جنت میں یہ سب کچھ موجود ہوگا تو وہاں خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جنت آزمائش کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کو یہ کچھ دیا گیا اور کچھ نہیں دیا گیا، اس لیے کشمکش پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی اگر سب کو بادشاہی میسر آ جائے تو پھر کشمکش کا کیا سوال؟ سب کائنات کے اندر سارا نظم رکھتے ہیں تو پھر کشمکش کا کیا سوال؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان محتاج ہے ان چیزوں کا، چونکہ محتاج ہے اس کے اندر ان کی لسٹ ہے، خواہش ہے، بے پناہ اشتہا ہے ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے وہ اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ آدمی بدکاری کیوں کرتا ہے؟ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کم کیوں تولتا ہے؟ دھوکہ کیوں کرتا ہے؟ زمین کیوں ہتھیاتا ہے؟ ایک غریب عورت کا مال کیوں لے کے بھاگ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ یہ انسان جو ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر بڑے اعلیٰ احساسات بھی ہیں اور اس طریقے کا شر بھی اس سے صادر ہوتا ہے۔ اس انسان کو مخاطب کر کے قرآن یہ کہتا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یہ تو میں نے بہت بڑی مقدار میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہیں، اپنے اخلاقی وجود کو سنبھالو۔
یہ انسان کی کمزوری ہے جس کا جواب دیا گیا ہے، لالچ نہیں دیا گیا، اس کو حقیقت بتائی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماں جو ہے وہ بچے کو کہتی ہے کہ دیکھو وہ آسائشیں تمہیں مل جائیں گی اس دنیا کے اندر جن کے پیچھے پڑ کر اس وقت آوارہ گردی کر رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو اور پوری اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اور کیا کہا جائے، انسان باز آ جائے نا ان چیزوں سے۔ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ قرآن سے جو ہے ہمیں صحیح تصور خدا کا پتہ چلتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جب ہم اصلاح کے لیے قرآن پڑھیں گے کہ ہماری تصحیح ہو جائے خدا کے تصور کے حوالے سے، تو پھر آزادی کہاں جاتی ہے؟ بندہ آزاد نظم نہیں لکھ پاتا جب وہ اصلاح کے عمل سے گزر جائے، تو پھر تصور خدا میں آزادی کیسے آئے گی؟ تو اپنے آپ کو پابند کرنے کی بات ہوگی۔ ہمیں عقل دی گئی ہے، اس کی روشنی میں غور کریں گے نا، کائنات پر غور کریں گے، اپنے وجود پر غور کریں گے، اس میں ایک اللہ کی کتاب بھی موجود ہے۔ جس وقت ہم کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم باقی علوم میں کیا کرتے ہیں؟ اس علوم کے ماہرین نے جو تجزیہ کیا ہوتا ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کائنات پر غور کرنا ہوتا ہے تو فلسفیوں کی چیزیں پڑھتے ہیں نا، اگر ہمیں دنیا کو سمجھنا ہوتا ہے تو سائنسدانوں کی چیزیں پڑھتے ہیں، اگر ہمیں انسان کے جسم کو سمجھنا ہوتا ہے تو کوئی اناٹومی کی کتاب اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی جیسے آپ سائنٹیفک طریقے سے تصحیح کر رہے ہیں خدا کے تصور، یہ قرآن ایسے ہی کرتا ہے، وہ آپ کو بالکل اسی طرح دلائل دیتا ہے جس طرح ایک آدمی آپ کے ساتھ۔ روحانی رشتہ کہاں پہ گیا؟ روحانی رشتہ تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی جب آپ ان دلائل کی روشنی میں قائل ہو جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اور آپ اس چیز کو بھی مان لیتے ہیں کہ آپ اس کے بندے ہیں، تو اب ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلا مرحلہ تو یہ ہے نا کہ آپ سے یہ منوایا جائے کہ آپ کی ایک ماں اور آپ کا ایک باپ ہے۔ جس وقت یہ شعور پختہ ہو جاتا ہے کہ میری ایک ماں اور میرا ایک باپ ہے، اس سے پھر وہ ممتا کا رشتہ وجود میں آتا ہے جو ہمیں ایک بندھن کے اندر باندھ دیتا ہے۔ تو پہلے تو خدا کا تصور پیدا ہوگا، صحیح ہوگا وہ تصور، اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہوگی، ہم بالکل ٹھیک جگہ پر، ٹھیک جگہ کا مطلب کیا ہے؟ جس سے ہماری نفسیات مطمئن ہو گئی، ہماری عقل مطمئن ہو گئی، ہمارے تمام سوالوں کا جواب مل گیا، اب ایک روحانی رشتہ وجود میں آتا ہے، پھر اس رشتے کے تقاضے زیر بحث آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی دنیا کے باقی معاملات میں ہوتا ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا آپ قرآن پڑھیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب موجود ہے جو آپ کو بغیر کسی تعصب کے اس پوری کائنات کا جائزہ لے کے تجزیہ کر کے صحیح جگہ کے بارے میں علم دیتی ہے۔ علم کو قبول آپ نے کرنا ہے، آزادی ہے آپ کو۔ قرآن مجید کوئی ڈنڈا نہیں رکھتا اپنے پاس کہ وہ آپ کو مارے گا اور کہے گا کہ ضرور آپ مجھے مان لیں، وہ دلائل دیتا ہے۔ غامدی صاحب، یہاں لوگوں نے کچھ ایسے سوال بھی کیے جو بادی النظر میں گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، تو کیا جاننے اور سیکھنے کے لیے ہر بات پوچھی جا سکتی؟ میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک تو دیکھیے انسان کے اندر جو فطری تجسس ہے، ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اس کا موقع دینا چاہیے، وہ سوال کریں، وہ پوچھیں، وہ اعتراض کریں، ان کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے ہمارے سامنے رکھیں۔ کیا آپ اپنی نئی نسلوں کو منافق بنا دینا چاہتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں خارزار تو اگے ہوئے ہوں، شکوک کے کانٹے پڑے ہوئے ہوں اور وہ ان کو زبان نہ دیں؟ یہ چاہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو زبان دیں، ان کو اپنی بات کرنے دیں، ان کے دلائل سنیں، ان کو مطمئن کرنے۔ اگر ہم ان کو مطمئن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں کوئی دعویٰ لے کے اٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اور ایک دن اس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ہمیں اپنی نئی نسل کو اس پر قائل کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ قائل آپ اسی وقت کریں گے جب شکوک پیدا ہونے دیں، اعتراضات کرنے دیں۔ آپ اس کو گستاخی کیوں کہتے ہیں؟ آپ ان کو سوالات کہیے، اعتراضات کہیے، اور اس کے کرنے کے لیے انکریج کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے اپنی نئی نسلوں کی، تاکہ وہ اٹھیں، اٹھ کے اپنی بات کہیں اور پھر ایمان کی روشنی لے کے دنیا میں جائیں۔ ناظرین، آج ہم نے تصور خدا سے متعلق مختلف پہلوؤں پر بحث کی۔ آپ نے معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے تصور خدا سے متعلق خیالات سنے، اور ایسی ہی صحت مند بحث کسی بھی پلورلسٹک معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔